बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्साना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के चालान के हवाले से क्या नई चीजें सामने आई हैं, चालान कब सबमिट करवाया जाएगा और FIA ने अदालत से क्या इस्तदा की है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इस वक्त अरमगान के साथ साथ जो उसके वालिद हैं कामरान अस्कर कुरैशी, वो भी पूरे फंस चुके हैं और मुकदमे के अंदर उन्हें नामजद कर दिया गया है। जो असला पुलिस मुकाबले में इस्तेमाल किया गया, वो असला कामरान अस्कर कुरैशी की तरफ से कहां से खरीदा गया था, क्या सबूत है पुलिस के पास कि उन्हें भी मुकदमे में नामजद किया गया है, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के साथ साथ जो शरीक मुलजिम शहराज है, उसके घर वालों से क्या राब्ते किए जा रहे हैं अरमगान के खानदान की तरफ से कि जो शरीक मुलजिम शहराज है वो अपने बयान से मुकरे, और इसी तरह जो दीगर दो ऐनी शाहदीन थे या दो गवाह जो कि घर में उस वक्त मौजूद थे, गुलाम मुस्तफ़ा और जुहेब, जिन्होंने खून साफ किया और जिन्होंने मुस्तफ़ा आमिर को उस बंगले के अंदर आते हुए भी देखा, गाड़ी पार करते हुए भी देखा और फिर मुस्तफ़ा आमिर का पजामा भी वहां पे पड़ा हुआ उन्होंने देखा, जो कि जब वो घर के अंदर बंगले में दाखिल हुआ था तो उसने पहन रखा था। तो ये जो गवाहान हैं, इन तक किस तरीके से रसाई हासिल की गई है, अरमगान के जो खानदान के लोग हैं वो क्या चाल चल रहे हैं कि आगे चलकर ट्रायल में अरमगान को कैसे रिलीफ दिया जाएगा। जेल के अंदर अरमगान की चीखें बुलंद होने लगी हैं। अरमगान जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है तो खूब चीखने चलाने लगा है, और इस वक्त जो इसका चालान है उसके हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सामने आ रही है कि विद इन डेज, यानी 1 से 1.5 हफ्ते में ये चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। ये पुलिस की तरफ से क्लेम करना है। पुलिस का कहना है कि हमारे पास ऐसे एविडेंस मौजूद हैं, डिजिटल एविडेंस मौजूद हैं, CCTV फुटेजेस रोड मैप की मौजूद हैं, जब मुस्तफ़ा आमिर को गाड़ी में डालकर हब बलोचिस्तान ले जाया गया और वहां उसे जलाकर वापस आते हैं दोनों मुलजमान शहराज और अरमगान। तो जो हमारे पास फुटेजेस हैं रोड मैप की, वो भी हमने चालान का हिस्सा बनाई हैं। और इसके साथ साथ पुलिस का ये भी दावा है कि हमारे पास ऐसी CCTV फुटेजेस भी हैं कि मुस्तफ़ा आमिर जब बंगले में दाखिल हुआ तो वो भी देखा जा सकता है। पुलिस इसमें किस हद तक कामयाब है, कौन से डिजिटल एविडेंस पुलिस के पास मौजूद हैं, ये तो जब चालान जमा करवाया जाएगा तो तब ही ये चीजें सामने आएंगी। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी भरपूर इसमें तैयारी की जा रही है कि ताकि अरमगान कुरैशी को ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ अरमगान कुरैशी और उसका बाप, जो कि पहले तो शहराज को भी ये दिलासे देते रहे कि कुछ भी नहीं होगा, जब मुस्तफ़ा आमिर को जलाया जाता है तो शहराज काफी डरा होता है, लेकिन अरमगान और कामरान अस्कर कुरैशी दोनों ही मुंह बंद करने के लिए शहराज का ना सिर्फ उसको कुछ पैसे देते रहे बल्कि उसे ये भी यकीन दहानी कराते रहे कि हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और तुम बिल्कुल भी इस मामले में परेशान नहीं हो, बस तुमने मुंह नहीं खोलना किसी के सामने। सो जैसे ही शहराज पकड़ा जाता है तो शहराज ब्रेक होता है और बताता है कि मुस्तफ़ा आमिर को किस जगह जलाया गया और उसके साथ कैसे तशद्दुद किया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इस वक्त चालान का हिस्सा बनाई गई हैं। और इस वक्त ये भी एक चीज जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसमें पुलिस का ये बताना है कि जोमा और एंजलीना के हवाले से अरमगान को जो सबसे बड़ा शक था या जो उसको यकीन था वो ये था कि ये जो 2 लड़कियां हैं ये मुस्तफ़ा आमिर की तरफ से हायर करके उसके कॉल सेंटर में भेजी गई हैं, ताकि कॉल सेंटर के अंदर जो भी काम हो रहा है उसके बारे में मुस्तफ़ा आमिर को पता चल सके कि यहाँ पे क्या काम होता है। क्योंकि बताया ये जाता है कि अरमगान कुरैशी के जितने भी दोस्त थे या जितने भी उससे मिलने वाले थे वो उन पे शुकूक व शुबहात का इजहार करता था और अपने कॉल सेंटर के अंदर जहां पे उसने ये अपना दफ्तर वगैरह बना रखा था वहां पे अपने दोस्त अहबाब बहुत कम लेकर जाता था। ज्यादातर जो दोस्त मिलने के लिए आते थे उन्हें जो लॉन था वहां पे बिठाया जाता था और इसी तरह जो एक
میوزک سینٹر بنایا گیا تھا گھر کے اندر ہی، وہاں پہ پارٹی وغیرہ کنڈکٹ کی جاتی تھی اور اس میں جو ان کے اہم جاننے والے لوگ تھے ان کو بلایا جاتا تھا، یعنی ہر شخص کو وہ اپنے بنگلے کے اندر نہیں لے کے جاتا تھا۔ مصطفیٰ عامر کو وہ پہلے بھی اپنے بنگلے کے اندر لے کر جاتا تھا، یہ بتایا جاتا ہے، اور اس روز بھی مصطفیٰ عامر کو گھر کے اندر اس لیے لے جایا گیا تھا اور مصطفیٰ عامر اسی لیے چلا گیا کہ وہ پہلے بھی بنگلے میں جاتا رہتا تھا۔ گاڑی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ مصطفیٰ عامر نے بنگلے کے اندر پارک کی، ادروائز گاڑی باہر پارک کروائی جاتی تھی، اور اس روز یہ پلان کا حصہ تھا کہ گاڑی اندر پارک کروائی جائے گی اور پھر مصطفیٰ عامر کو اس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنا کر اس کو جلا دیا جائے گا۔ یہ آلریڈی پری پلانڈ ایک منصوبہ تھا جس میں کہ شہراز جو ہے وہ شریک جرم ہے، لیکن بعد میں شہراز نے کہا کہ میں تو ایک واحد اس کیس کا یا اس قتل کا عینی شاہد ہوں، اور اگر مجھے آپ لوگ اس میں شریک جرم ٹھہراتے ہیں تو پھر میں اس کا گواہ کیسے بچوں گا۔ اور یہیں پہ پولیس نے سب سے بڑی غلطی کی کہ شہراز کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا 164 کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، اور جیسے ہی شہراز 164 کے بیان کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شہراز کا ٹوٹلی موقف چینج ہو جاتا ہے کہ پولیس نے اس پہ تشدد کیا ہے اور شہراز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ 164 کا بیان ریکارڈ کروائے۔ میں یہ بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہتا ہوں، سو اسے فوری طور پہ مجسٹریٹ کی طرف سے جوڈیشل کر دیا جاتا ہے، اور تب سے اب تک جو شہراز ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اور جیل میں ہے۔ دوسری طرف یہی والا کارڈ ارمغان نے کھیلنے کی کوشش کی، اور ارمغان نے بھی کہا کہ میں 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کو تیار ہوں کہ میں نے مصطفیٰ عامر کو قتل بھی کیا ہے، اس کو جلایا بھی ہے اور اس کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ لیکن جب اسے 164 کے بیان کے لیے لے جایا جاتا ہے تو مصطفیٰ عامر کے حوالے سے تو اس نے کیا ہی وہاں پہ اعتراف کرنا تھا کہ اس نے قتل کیا یا اس نے تشدد کا نشانہ بنایا، وہ وہاں پہ پاگل پن کی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ کوئی ذہنی مریض ہے، اور جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کی حالت تو ٹھیک نہیں، اس سے 164 کا بیان ریکارڈ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو یہی وہ پولیس کی سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ جو ارمغان قریشی نے جیسے کہا کہ میں 164 کا بیان ریکارڈ کروانے والا ہوں، اور حالانکہ کہیں نہ کہیں پولیس والوں کو پتا تھا یا پولیس کی یہ ملی بھگت تھی کہ اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا، حالانکہ ایس ایس پی کے سامنے اسی طرح کا ایک بیان پہلے ارمغان قریشی ریکارڈ کروا چکا تھا، اور اس کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں تھی، وہی بیان کافی تھا جو ایس ایس پی کے سامنے ریکارڈ ہو چکا تھا۔ لیکن پولیس نے ایس ایس پی کے سامنے ریکارڈڈ بیان کو یا جو بیان ریکارڈ کیا گیا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے ایک مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کرنے کے حوالے سے ترجیح دی، اور جب وہاں پہ لے کے گئے عدالت میں تو اس کی ذہنی حالت پہ جب سوال اٹھائے گئے ہیں تو جو ایس ایس پی کے سامنے بیان ریکارڈ کیا گیا ہے اس کی وہ ورتھ وہ ویلیو نہیں رہی جو کہ پہلے تھی۔ تو پولیس اس معاملے میں پوری طرح ملوث نظر آتی ہے، کیونکہ ارمغان قریشی کے جو چچا ہیں وہ بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کرائم برانچ میں کام کرتے ہیں، اور وہ پہلے ایک آڈیو میں یہ ساری چیزیں واضح کر چکے ہیں۔ آڈیو میں سنا جا سکتا ہے کہ وہ ارمغان کو جیل کیسے کٹوانا چاہتے ہیں، کیا فیسیلیٹیز، کیا اس کے لیے وہاں زیادہ سے زیادہ بہتر سہولیات اس کو مہیا کی جا سکتی ہیں، اس بارے میں ایک آڈیو بھی سامنے آئی تھی۔ اور اس کے جو چچا ہیں آج تک کسی نے نہ تو ان کو ٹرانسفر کیا، نہ ان کی سیٹ سے عہدے سے انہیں کسی نے ہٹایا، نہ ان کی آڈیو آنے کے بعد جو کہ آڈیو لیک ہوئی تھی اس کے بعد کسی نے کوئی انکوائری کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو شخص ہے یہ کب سے ارمغان قریشی کے ساتھ مل کر اس طرح کے جرائم کو ہوا دے رہا ہے، اور اس طرح کے جرم جو ارمغان قریشی کرتا تھا اس میں اس کے ساتھ پیش ہوتا تھا۔ اس شخص کو کسی نے بھی نہیں ہلایا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ بڑی بڑی جو شخصیات ہیں، بڑی سیاسی شخصیات ہیں، ان کے ساتھ ان کی معاونت اس شخص کو حاصل ہے جو کہ ارمغان کا چچا ہے، اور اس لیے اس کی جو جاب ہے یا جہاں وہ کام کر رہا ہے اسے وہاں سے کوئی ہلا نہیں سکتا ہے۔ تو شہراز اور دو گواہ جو ہیں ان کے پاس اب رابطوں کے لیے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے، زہیب اور غلام مصطفیٰ، جو کہ یہ بتاتے ہیں
کہ انہوں نے کلین سے خون صاف کیا جو کہ مصطفیٰ عامر کا خون تھا، اور انہوں نے 164 کا بیان بھی ریکارڈ کروایا، پھر انہیں ان کے آبائی گاؤں میں بھیج دیا گیا۔ لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ زہیب اور غلام مصطفیٰ کے ساتھ رابطے ارمغان کی فیملی سے کیے جا رہے ہیں، اور انہیں اس بات کے لیے منایا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جب عدالت کے اندر ٹرائل چلے گا تو وہاں پہ 164 کے جو انہوں نے ریکارڈ بیان کروا رکھے ہیں وہ اس کی نفی کریں گے، اور اس کے بدلے میں منہ مانگی رقم ان کو دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف شہراز کے گھر والوں سے بھی رابطے کیے گئے ہیں۔ شہراز کے حوالے سے میں بات کروں تو شہراز ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور ارمغان اور شہراز بچپن کے دوست بتائے جاتے ہیں۔ جب شہراز نے دیکھا کہ ارمغان کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ آ چکا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بہت کچھ ہے، تو 1.5 سے 2 سال پہلے دوبارہ سے شہراز ارمغان کے پاس آنے لگا، اور ارمغان شہراز کی مالی مدد بھی کرتا تھا جو کہ لاکھوں روپے میں ہوتی تھی۔ شہراز ہر سیاہ سفیدی میں ارمغان کے ساتھ شریک ہوتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب مصطفیٰ عامر کو بلایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو گاڑی میں ڈال کے حب بلوچستان لے جایا گیا اور پھر گاڑی میں جلا دیا گیا، واپس آئے اور یہ شخص خاموش ہو گیا۔ شہراز تو اس سے یہی مثال ملتی ہے کہ شہراز اس کے ساتھ اس کے ہر معاملے میں پیش ہوتا تھا، اور اس کے بدلے میں ارمغان قریشی اس کا منہ بند کرنے کے لیے اسے لاکھوں روپے ایک ہی وقت میں دے دیتا تھا۔ ان کی فیملی کافی غریب فیملی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ شہراز جو ہے اس کی فیملی سے بھی اب رابطے کیے جا رہے ہیں کہ جو بیانات جو اس قتل کے حوالے سے شہراز نے ڈیورنگ انویسٹیگیشن پولیس کو بتایا ہے، جب عدالت کے اندر ٹرائل چلے گا تو شہراز کو ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے مکرنا ہوگا، اور اس کی بھی منہ مانگی رقم جو ہے آفر کی جا رہی ہے ان کے خاندان کو۔ تو اپنی طرف جو ملزمان ہیں وہ اپنی پوری کوشش میں ہیں، اور وہ اپنی ایک پوری پلاننگ کے تحت منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ یہ چالان جب جمع ہوگا تو کس طریقے سے ڈیفینڈ کیا جانا ہے۔ ارمغان قریشی نے بڑے بڑے وکلا کی ٹیم بھی ہائر کی ہے کہ جو اس کو اس کیس میں سے بچانے کی مکمل کوشش کرے گی۔ دوسری طرف مصطفیٰ عامر کی والدہ اس وقت سامنے آئی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، دیت کے نام پہ کوئی بھی سودا نہیں کیا جائے گا، کسی طور پہ بھی ارمغان قریشی کو معاف نہیں کیا جائے گا، اور خون کا بدلہ خون، یعنی کہ ارمغان قریشی کو سزائے موت تک پہنچایا جائے۔ تو جو والدہ ہیں مصطفیٰ کی، وہ تو اس وقت ایک ڈھارس باندھ کے کھڑی ہیں کہ وہ اس درندے کو یعنی ارمغان کو سزا دلوا کے چھوڑیں گی، لیکن دوسری طرف ایک مافیا جو کہ اس درندے ارمغان کے ساتھ ایک عرصے سے کام کر رہا ہے، اسے پروموٹ کر رہا ہے، اسے سپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی اس وقت بیٹھے نہیں ہوئے یا سو نہیں رہے، بلکہ وہ اپنی منصوبہ بندی کے تحت کام اپنے کر رہے ہیں کہ آگے چل کر ڈیورنگ ٹرائل ارمغان کو کیسے بچایا جائے گا، کیونکہ عدالت کے اندر ٹھوس شواہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قتل کے ملزمان بری بھی ہو جاتے ہیں، ان کی سزائیں بھی کم ہو جاتی ہیں، تو اس لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس وقت جو مصطفیٰ عامر قتل کیس ہے، اس میں ایف آئی اے نے استدعا کی ہے عدالت سے، اور یہ استدعا کی گئی ہے اس لیے کہ پہلے جب ایف آئی اے کی طرف سے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا تو یہ استدعا کی گئی تھی کہ ارمغان قریشی کو ان کے حوالے کیا جائے۔ انہوں نے ارمغان قریشی سے تفتیش کرنی ہے لگژری گاڑیاں، اور اسی طرح جو کال سینٹر بنا رکھا تھا، کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، تو ان تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن کے لیے جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ لیکن جج صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ جیل میں جا کر ارمغان قریشی سے تفتیش کی جائے، اور ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ جاتے رہے، لیکن ارمغان قریشی ماں سوائے جیل میں ان کو بٹھانے کے، ان کے سامنے ڈرامے کرنے سے اور پاگل پن کے مظاہرے کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا رہا۔ ایف آئی اے کو کچھ بتانے کو تیار نہیں، جو پاسورڈز وغیرہ ہیں وہ بتانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے اب ایف آئی اے نے دوبارہ رجوع کر لیا ہے عدالت سے، اور استدعا کی ہے کہ مصطفیٰ قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان قریشی، اسے 14 روز کے لیے ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے، اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ لگژری گاڑیوں کا معاملہ ہے، اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے، بینک کے جو 40 اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں ان کے حوالے سے پراپر پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اس کے لیے ارمغان قریشی کا جسمانی ریمانڈ چاہیے ہے۔ اس وقت یہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا گیا ہے،
اور اب ایف آئی اے کے حوالے ارمغان قریشی کو کیا جاتا ہے تو ارمغان قریشی کے لیے مزید مسائل جو ہیں وہ بڑھیں گے، کیونکہ ابھی تو وہ جیل میں ہے اور وہاں پہ جب بھی ایف آئی اے کی ٹیم جاتی تھی تو وہ ان کو پاگل بن کے یا اس طرح کی حرکات کرتا تھا کہ جیسے وہ ہوش و حواس میں نہیں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیخیں مارنا، چیخنا چلانا، الٹے لیٹ جانا اور ادھر ادھر دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا، یہ اس کا معمول تھا۔ لیکن اب جب ایف آئی اے والے 14 روز کے لیے اس کو اپنے حراست میں لیں گے اور اس کی انویسٹیگیشن کریں گے تو لگ یہ رہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ابھی تک چھپی ہوئی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ اب جو ارمغان قریشی کے والد ہیں کامران اصغر قریشی، ان کے وکیل سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہ ایف آئی اے کے اوپر بڑے سنگین الزامات ارمغان کے جو وکیل ہیں یا جو ان کے والد کے وکیل ہیں انہوں نے عائد کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایف آئی اے کی طرف سے ایک کال کی گئی ہے شاہد نامی شخص کی طرف سے، اور اس شخص کا کہنا ہے کہ جتنے بھی بینک بیلنس یا جتنے بھی اثاثہ جات ہیں ارمغان قریشی کے، ان کی تمام تر تفصیلات ہمارے حوالے کی جائیں۔ تو یہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے سے آپ کیوں مانگ رہے ہیں، یہ آپ جانیں اور جو مرکزی ملزم ارمغان ہے وہ جانیں، ان سے آپ انویسٹیگیشن کریں، جس پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور ان کے جو وکیل ہیں ان کا یہ بھی الزام عائد کرنا ہے کہ ان کو دھمکیوں کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ تمام چیزیں مہیا نہیں کریں گے ایف آئی اے کو تو ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو خرم ابان جو وکیل ہیں ارمغان قریشی اور ان کے والد کامران اصغر قریشی کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ میں نے جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پہ بھی میں نے درخواست دی ہے، اس کے علاوہ بار کونسل میں بھی وہ کہتے ہیں جی میں نے اپلیکیشن دی ہے کہ ایف آئی اے والے جو ہیں وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ اگر میں ان کا وکیل ہوں تو مجھے انہوں نے مجرم کیوں بنا دیا ہے، میرے سے انویسٹیگیشن کیوں شروع کر دیا، میرے سے پروف کیوں مانگے جا رہے ہیں، جو کہ ان کا بینک بیلنس ہے، اثاثہ جات ہیں یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ ارمغان اور اس کے والد سے پوچھ گچھ کی جائے۔ اگر میں ان کا وکیل ہوں تو میں مجرم نہیں ہوں، میں نہیں کچھ بھی بتا سکتا، لہٰذا میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ جو خرم امان وکیل ہیں یہ ان کا بڑا دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کال کر کے تو اس طریقے سے دھمکایا جا رہا ہے، اور اس کے چالان کے حوالے سے بات کریں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 15 دن کے اندر اندر یہ چالان مکمل کر کے جمع کروا دیا جائے گا، اور چارج شیٹ مکمل ہونے کے بعد بیل اپلائی کرنے کے لیے بھی آپس میں مشاورت کی جا چکی ہے کہ ارمغان اور اس کے والد کی جو بیل ہے وہ بھی اپلائی کی جائے گی۔ تو اپنی طرف جو وکلا ٹیم ہے یا جو ان کے لوگ ہیں جو کہ ان کو بچانے کے لیے سرگرم ہے، وہ اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی چارج شیٹ مکمل ہو کر عدالت میں جمع کروائی جائے گی تو اس کے بعد ان کی جو بیلز ہیں وہ اپلائی کی جائیں گی، خواہ وہ عدالت سے بیل ملے یا نہ ملے، لیکن اپنی طرف سے یہ پوری کوشش میں ہے کہ ان کو بیل ملے۔ اب یہ بھی انویسٹیگیشن میں چیز سامنے آئی ہے کہ زوما اور اینجلینا کا کیا کردار تھا اس پورے کیس کے اندر۔ جو ارمغان قریشی ہے اس کو یہ شک تھا کہ زوما اور اینجلینا جو دونوں لڑکیاں ہیں وہ مصطفیٰ عامر کی دوستیں تھیں، اور مصطفیٰ عامر نے ہی انہیں اس کال سینٹر کے اندر بھیجا تھا یہ کہہ کے کہ وہ یہاں پہ نوکری حاصل کریں، ارمغان کے قریب ہوں اور پتہ چلائیں کہ یہاں پہ کیا ایسا کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ ساحر حسن جو کہ ساجد حسن کے بیٹا ہے وہ بھی یہ بتا چکا ہے کہ کچھ ماہ پہلے کچھ دوست تھے جو کہ مشترکہ ارمغان کے بھی دوست تھے، مصطفیٰ کے بھی اور ساحر حسن کے بھی، تو ان کا یہ بتانا تھا کہ ارمغان قریشی بہت زیادہ امیر ہو گیا، اس نے تو 3-3 کروڑ کی گاڑیاں اور اسی طرح بنگلہ بھی لے رکھا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ چکا ہے۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آیا وہ بھی بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو ارمغان کو یہ شک تھا کہ یہ جو لڑکیاں دو زوما اور اینجلینا یہاں پہ آئی ہیں، پہلے تو اسے اس پہ شک نہیں تھا، لیکن وہی معاملہ جو کہ زوما اور اینجلینا والا سامنے آیا تھا کہ ایک ایموجی بنا کے مصطفیٰ کی طرف سے ایک چھیلے ہوئے کیلے کی تصویر بھیجی گئی تھی، اور اس کے اگلے دن پھر وہاں پہ زوما کو بلایا جاتا ہے 5 جنوری کو، اور اسے اسی لیے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ شہراز نے بھی بتایا تھا کہ بار بار زوما سے یہی پوچھا جا رہا تھا ارمغان کی طرف سے جب اسے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ اس کا مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے، مصطفیٰ سے وہ کیا چیٹ وغیرہ کرتی ہے یا مصطفیٰ سے وہ کیا بات چیت کرتی ہے۔ حالانکہ وہاں پہ موبائل الاؤ نہیں تھا، لیکن پھر بھی ارمغان کو شک تھا کہ جیسے اس کی
تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے اس کی جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ لیک کی جا رہی ہے مصطفیٰ کو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی مصطفیٰ کے ساتھ دشمنی رکھنے کی. اور اسی طرح جو اینجلینا تھی اس کے اوپر بھی ارمغان کو ڈاؤٹ تھا کہ اس کے بھی تعلقات ہیں، وہ بھی بہت سی خبریں یہاں سے مصطفیٰ کو دے رہی ہے. اور اسی طرح جو سابق میر کراچی تھے ان کے بیٹے کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ وہ بھی ارمغان کو تھریٹ کر رہا تھا کہ ارمغان اس کو یہ جو کال سینٹر چلا رہا ہے اسکیم سینٹر وغیرہ، اس میں سے اس کو کوئی منتھلی کے طور پہ 50% یا 40% دیا کرے. تو مصطفیٰ عامر کا اس حوالے سے ارمغان کا بتانا ہے کہ اسے مصطفیٰ پہ یہ والے ڈاؤٹس بھی تھے کہ یہ جو لڑکیاں بالخصوص بھیجی گئی ہیں یہ مصطفیٰ کی طرف سے بھجوائی گئی تھی کال سینٹر میں، تاکہ یہ پتہ چلا سکے کہ میں یہاں پہ کیا کام کرتا ہوں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت اس کا چالان اب آلموسٹ تیار ہو رہا ہے. پولیس کا تو یہی دعویٰ ہے کہ ہم نے چالان تیار کر لیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ چالان کے اندر جو مثل مقدمہ ہے اس میں مینشن کی جاتی ہیں. ارمغان کو کیا واقعی پولیس ریلیف دے گی، جیسے کہ ارمغان کے چچا بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے، یا کہ پھر پولیس اس کا ایک اتھینٹک چالان بناتی ہے کہ ملزم جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچ سکے. تو ابھی اس کی مزید انشاءاللہ اپڈیٹس آئیں گی نیکسٹ ویڈیو میں، وہ بھی شیئر کروں گی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.